सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला यह है कि इस वक्त सेनेट के इलेक्शन को ओपन बैलेट होना चाहिए, खुफिया होना चाहिए। इस मामले को लेकर कौमी असम्बली में भी आज खासी बहस रही। एक दूसरे पर इल्जामात के मामलात हुए, पार्टियां चेंज करने और लोटा क्रेसी की बात हुई। राजा रेंटल से लेकर लोटो तक की आवाजें आती रहीं सेनेट के इलेक्शन से पहले। इस वक्त अपोजिशन ये चाहती है कि खुफिया बैलेटिंग हो, हुकूमत ये चाहती है कि ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इलेक्शन कराए जाए। अपोजिशन का एतराज है कि जब चेयरमैन सेनेट का मामला था तब ओपन बैलेट क्यों नहीं याद आया, लेकिन हुकूमत का यह कहना है कि आज ये फैसला हो गया, अगले आने वाले वक्त में जितनी हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, जितना पैसा लगता है सेनेट इलेक्शन में, वो खत्म हो जाएगा। इस वक्त अपोजिशन अपने लिए, हुकूमत अपने लिए कर रही है या वाकई कानून की अमलदारी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए ये तमाम तर अमल हो रहा है। कायमा कमेटी ने कसरत राय से ओपन बैलेट मंजूर कर लिया है, लेकिन यह फैसला अब कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के साथ सुप्रीम कोर्ट में दायर रेफरेंस की समात में भी कुछ रिमार्क सामने आ रहे, उसमें भी फैसले होने हैं। फिर उसके बाद चीजें डायरेक्शन ऐवान की जानिब आएंगे। क्या हुकूमत को कोई खतरा है कि उसके अपने अराकीन वो उनका साथ छोड़ जाएंगे असम्बलियों के अंदर? क्या इस वजह से वो ओपन बैलेट की जानिब जा रहे हैं? और अपोजिशन क्या वाकई इतना पैसा लगाएगी कि वो अराकीन को खरीद कर हुकूमत की जो जीत है उसकी राह को रोक सके? आज इस सूरत हाल पर आगाज में हम बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ याद दहानियां भी करवाएंगे। राजा परवेज अशरफ साहब ने आज अपने दौरे हुकूमत में बिजली के यूनिट के हवाले से प्राइस बताई, वो भी आज क्लियर करेंगे कि जो उन्होंने बताया है क्या वो हकीकत है जो आज हम आपको बताएंगे, और आप चेक कीजिएगा क्या वो हकीकत है। लेकिन उससे पहले आगाज करेंगे आज सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, मेंबर सूबाई असम्बली। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त का। कुरैशी साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। सर, डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, और नादिर गबोल साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। गबोल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त बताइएगा नदीम कुरैशी साहब, खौफ आ रहा है, डर लग रहा है कि पंजाब असम्बली से लोग गायब हो सकते हैं, KPK असम्बली से लोग फिसल सकते हैं, कि सिंध असम्बली से लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं कि अब आप ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन करवाने का सोच रहे हैं। क्या वजह है, क्यों ये खौफ है? सर, पिछले इलेक्शन हुए, अब भी इलेक्शन होने देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, ना ही कोई डर वाली बात है, ना ही कोई खौफ वाली बात है। देखिए, अगर हमने रूल ऑफ लॉ की तरफ बढ़ना है, हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, हमने उन तमाम फ्लॉज को, उन तमाम नेगेटिव्स को रिमूव करना है अपने सिस्टम से, जिन्होंने माजी में भी बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी सेट की जो हमारी जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं थी। आप मिसाल के जमहूरियत को अगर देखें, जिसका पीपल्स पार्टी और PMLN बड़ा प्रचार करती है, जहां भी बात होगी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात होगी, जहां इन्होंने अपने मफादात पर कोई, इनको पता चलेगा कि जी हमारे मफादात के खिलाफ कोई बात हो रही है, ये फौरन उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ले आएंगे। लेकिन आज पाकिस्तान का एक आम आदमी, पाकिस्तान का हर वो शख्स जिसकी जमहूरियत पर नज़र है, जो समझता है कि जमहूरी अक़दार को स्ट्रेंथन किए बगैर हम कभी भी पाकिस्तान को उस जगह पर डेमोक्रेटिकली नहीं लेके जा सकते जहां पाकिस्तान को होना चाहिए था, वो इस बात से इनकार नहीं करेगा। मुझे समझ ये नहीं आती कि जिस चीज़ की डिमांड ये आज से कुछ अर्सा पहले खुद करते हैं और अपने एक चार्टर्ड में उसको बतौर, उसको इन ब्लैक एंड वाइट ले आते हैं। चूँकि जब दस्तावेज़ात बनती हैं, तहरीर बनती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो तारीख का हिस्सा बनते हैं। तो मुझे समझ इस बात की नहीं है कि आज इन्हें इस बात पर क्यों ये मुतरद्दिद है। और आज आप देखें कि कितना ये फरमाते थे कि जी नेशनल असेंबली के फ्लोर पर चीज़ को नहीं लेकर आते। अब जब कानून वहां आया है डिबेट के लिए, तो अपोजिशन की इन जमातों का एटीट्यूड आपके सामने है, इनकी सीटियां, इनके शोर, इनका वहां मतलब पूरे इस माहौल को इस हद तक प्रागांदा करना कि आम आदमी क्वेश्चन करता है कि जी ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, ये वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनको बहुत बड़ा ये क्लेम रहा। कुरैशी साहब, आप मैं चाहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चार्टर डेमोक्रेसी के हवाले से
پاکستان کی سیاست میں بڑا ایک اس کو مقام حاصل رہا کہ یہ بہت ایک نئی جہت ہوگی, نیا ایک آغاز ہوگا, 90s کی سیاست ختم ہو گئی. تو گبول صاحب, اگر چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی آپ لوگوں نے وعدے کیے کہ یہ قسم کی تمام تر چیزیں رکنی چاہیے, اب اگر کوئی حکومت یہ کر رہی ہے, اگلے آنے والے وقت میں آپ کو اس کا فائدہ, اس سے اگلے آنے والے وقت میں کسی اور جماعت کو فائدہ, تو پھر سب کا فائدہ ہو جائے گا نا سر. تو یہ چوری چھپے والے معاملات ختم ہو جائیں, یہ پیسہ لگانے والی چیزیں ختم ہو جائیں, جو پارٹی چاہ رہی ہے بالکل ویسے ہو, جس کی جو اکثریت ہے ویسی چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک آئینی چیز, ایک اچھی چیز ہونے میں آپ کیوں رکاوٹ اب پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ابھی اس وقت اکثریت ہے وہ اکثریت ایک چوری کے الیکشن کے ذریعے آئی ہے, جس میں ڈبے چرائے گئے تھے اور RTC سسٹم کو بٹھایا گیا تھا, اور 3 دن بعد جب اناؤنس کیے گئے تھے, ROs نے سائن بھی نہیں کیا تھا. تو اس اسمبلی کے ووٹس کے اوپر سینٹ کا الیکشن ہونا وہ غیر مناسب ہے. بالکل چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تاکہ جو بھی پارٹی پالیسی ہے اس کے تحت ہی اس کے ارکان ووٹ کریں. مگر اس وقت جو صورتحال ہے, جو اراکین بیٹھے ہوئے ہیں دیگر اسمبلیز میں, صوبائی اسمبلیز میں, جو کہ سینٹ کے لیے ووٹ کریں گے, ہمیں جب وہی قابل قبول نہیں ہے, وہ جو مینڈیٹ لے کر آئے ہیں وہی قابل قبول نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے سیکرٹ بیلٹ الاؤ کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر اگر وہ قابل قبول, وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو پھر وہ سارے اراکین آپ کو قابل قبول ہیں کہ جو آپ کو خفیہ ووٹ دے سکتے ہیں یا کسی اور کو خفیہ ووٹ دے سکتے ہیں. اگر وہ مینڈیٹ ہی سارا جعلی ہے, وہ ساری اسمبلی ہی جعلی ہے, اسی اسمبلی میں پھر آپ سینٹ میں بھی آ رہے ہیں. سر اسے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم نے تو کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ تو گھر چلے جائیں استعفیٰ دے کے, پر وہ نہیں مانے. پر مجبوراً دیکھیں, ہماری جو لیڈر تھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو, ان کی یہ فلسفی تھی کہ آپ نے اپنے رائیولز کو سپیس نہیں دینا, کیونکہ اگر آپ نے سپیس اگلوں کو دے دیا تو پھر آدھی ہار تو ویسے ہی آپ تسلیم کر لو. تو ہم نے ہار نہیں ماننی. ابھی جو ہمارا کانسیپٹ ہے, جو پرنسپل ہے, جو نقطہ نظر ہے جس کے تحت ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اس وقت PTI کے اتحادی بہت زیادہ شدید ناراض ہیں PTI سے, اور وہ نہیں ووٹ دینا چاہ رہے PTI کے سینیٹرز کو. تو ان سے بات چیت ہوئی ہے, وہ مگر پریشر میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپن بیلٹ ہو اور ہم اپنے ایمان اور اپنے کانشیس کے مطابق اگر ہم ووٹ ڈالیں تو پھر ہمیں پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا. تو ان کے اوپر یہ برڈن ہے. جہاں تک پیسے کی بات ہے, ہم کہاں سے پیسے چلا سکتے ہیں؟ ATM سارے ان کے پاس بیٹھے ہیں. ابھی اچانک سے ٹھیک ہو گیا. میں لغاری صاحب سے بات کرتے, دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرتے ہیں. ڈسٹورشن لائن کی آ رہی ہے. گبول صاحب آپ میں, لغاری صاحب, سینٹ الیکشن ہو, قومی اسمبلی کے الیکشن ہو, وزیر اعظم کا الیکشن ہو, یا پھر ایک عام انتخابات ہوں, عوامی انتخابات, تمام تر عمل کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اعتراض رہا ہے. پچھلے سینٹ الیکشن میں بہت زیادہ یہ اعتراض ہوا کہ وہ بڑے مینج ہوئے, اس میں بار بار پاکستان مسلم نون, پاکستان پیپلز پارٹی کو اور PTI کو بہت زیادہ لتاڑتی رہی کہ انہوں نے گڑ چوڑ کر کے, جو بھی بلوچستان میں ہوا, پہلے حکومت گری, پھر اس کے بعد سارے معاملات ہوئے. سر اب وہ دو جماعتیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں آئین قانون کی بالادستی, اپوزیشن کی وہ دونوں جماعتیں جنہوں نے ایک طے کیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں, آج وہ ان سارے عمل سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. سر اسمبلی وہی ہے, الیکشن کا طریقہ کار وہی ہے, الیکشن کمیشن وہی ہے, تو پھر سر وہ طریقہ کار کیوں نہیں اپنانے کی کوشش ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے؟ دیکھیں, اس سے پہلے انہوں نے کتنے بل پیش کیے اور منظور کرائے, اور اس سے پہلے جب بیل منظور کرانے ہوتے ہیں جب بھی, کیا کبھی انہوں نے ایک وسیع تر ڈائلاگ کی بنیاد رکھی کہ ہم مل جل کر قومی مسائل کی طرف, بالکل ان کا نقطہ نظر بھی ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ احتساب کر رہے ہیں, احتساب کا عمل جاری رکھیں, لیکن آپ ایک وسیع تر مفاہمت کی طرف بھی بڑھیں کہ یہ سارا سلسلہ ختم ہو جو کچھ اس وقت سیاست میں چل رہا ہے. کیا کہا ہے ابھی سپریم کورٹ نے آج کہ آئین سے ماورا اقدامات کیے گئے ہیں, اور اس حکومت نے کیے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ نے کیے ہیں, یہ سارا کچھ کہا گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں, آپ بیٹھ کر اپوزیشن کے ساتھ کسی ڈائلاگ پروسیس کا حصہ کیوں نہیں بنتے ہیں؟ اور یہ ترانہ کیوں چل رہا ہے 2.5 سال سے, NRO نہیں دوں گا, NRO نہیں دوں گا. اگر یہ سارے کا سارا چلانا اسی طرح سے, اور اگر کوئی ایک وسیع تر پیکج نہیں آتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں یا لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں اور اس پر بیٹھ کر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, تو یہ دنیا بھر کی اسمبلیوں میں ہوتا ہے, دنیا بھر کے پارلیمنٹس میں ہوتا ہے, کانگریس میں ہوتا ہے, امریکن کانگریس میں ہوتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ
ریپبلکن جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ریپبلکن کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو سلسلہ ہی عجیب ہے. لیکن لغاری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ بنیادی طور پر آئینی قانونی طور پر ٹھیک ہے نہیں ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہونا چاہیے؟ الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے جب تک اسمبلی اس کو پاس مطلب لیجسلیشن نہیں ہوتی ہے تب تک یہ ممکن نہیں. لیکن اب اسمبلی کے ممبران کے پاس جب سینٹ کے پاس یہ چیز آئی ہے تو اس میں قانونی طور پر یہ بہتر نہ ہو جائے آج فیصلہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان ابھی 70 سال کا ہوا ہے انشاءاللہ آگے 700 سال چلنا ہے تو فیصلہ ہی ہو جائے تو بہتر نہیں ہے زیادہ سر؟ نہیں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں. پاکستان ایک قومی ریاست بننے کے پروسیس سے گزر رہا ہے جس کو پاکستان کی حیت مقتدرہ قومی ریاست بنانے کی راہ میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہے، وہ نہیں بننے دینا چاہ رہی ہے. ایک پاکستان ایک ایسی قومی وحدت ہو، ایک قومی ریاست ہو جو پاکستان کو آگے کی طرف لے جائے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. آپ ایک مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائیں دیگر دو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ جو آپ نے ہانکا لگا کر جب شامل کیا تھا وہ ایک جنوبی صوبہ کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کون سا سرائکی صوبے والے جو کہہ رہے تھے، وہ سارے آ کر شامل ہوئے تھے. انہوں نے جس بات کے لیے کمٹمنٹ کی تھی وہ منظور نہیں ہوئی. وہ اس لیجسلیشن میں دونوں اپوزیشن پارٹیاں ساتھ تھیں لیکن اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں تھا. نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایک وسیع تر پیکج کی اب بھی ضرورت ہے. آپ بیٹھے کہیں کہ جی ہم سرائکی صوبے کی طرف جا رہے ہیں، ہم اور بہت سے ایشوز ہیں جن کو حل کرنا ہے، ایک وسیع تر ہم پیکج بنائیں جس میں یہ بھی شامل ہے، ہم اس کو بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک ایسے ایشو کو جب آرمی ایکٹ پاس کرنا تھا تو آپ تو یہ کہتے کہ یہ شیطان ہے، ہم ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو بات کرنے والوں نے بات کی اور وہ ایکٹ منظور ہوا. اس کے بعد یہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ تھا، اس کے اوپر لیجسلیشن، دو ٹوٹل لیجسلیشن اور دو بل، 3 بل آپ کے ٹریجری بل پاس ہوئے ہیں، آپ نے وہ پاس کیا. اس کے علاوہ کون سی قانون سازی ہوئی ہے؟ یہ پارلیمنٹ کا کیا فائدہ جو قانون سازی نہیں کرتی اور حکومت کہتی ہے کہ ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کسی ڈائلاگ. ندیم قریشی صاحب، حکومت بات کرتی، ایک نیشنل ڈائلاگ کی، ایک عوام ماحول ہوتا. آج بھی ہم دیکھ رہے تھے اپوزیشن چور ہے، اپوزیشن کے لیڈر چور ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے چور ہیں، کراچی میں بیٹھے، مطلب اس قسم کے الفاظ ہو. سر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، آپ خود ممبر اسمبلی ہیں، اس قسم کا رویہ اور اس قسم کے تند و تیز جملے جب ہوں گے تو پھر اپوزیشن سے تو پھر آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے بل کی یا چیزوں کی حمایت کرے. پھر کیا بلڈوز کریں گے قومی اسمبلی کو اور ساری چیزیں پھر مرضی سے لاگو کریں گے آپ؟ مدثر، ایک بھی لفظ آپ ثابت نہیں کر سکتے جس کا آغاز گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہو. آپ اپوزیشن کے بینچز پر سے دیکھیں، جب وہاں سے سپیچز ہوئی ہیں تو گورنمنٹ کے بینچز سے بڑی خاموشی اور خوش اسلوبی سے ان کو سنا گیا. جیسے ہی مراد سعید نے سپیچ کی ہے، شاہ محمود قریشی جو سب لوگوں کے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور وہ بڑے مطلب سیزنڈ پولیٹیشن ہیں، آپ ان کی سپیچ کے دوران ایٹیچیوڈ دیکھیں. ہم نے ایک چیز کو طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر صورت کوشش کرنی ہے کہ رول آف لا کو فالو کرے. اگر ایک چیز قومی اسمبلی میں آئی ہے قانون سازی کے لیے، آپ اس پر ڈیبیٹ کریں. اور مدثر، اگر ہم دونوں ہم حکومتی بینچوں اور اپوزیشن کے بینچز کا ایٹیچیوڈ دیکھیں گے تو آپ عمومی طور پہ یہ آپ کے سامنے بات آئے گی کہ گورنمنٹ کی طرف سے مجبوری میں رد عمل کے طور پہ کسی بات کا آنسر کیے جانا وہ مجبوری بن جاتا ہے. اگر ہم ان الزامات کا فلور آف دا ہاؤس جواب نہیں دیں گے، وہ بھی ایک ہسٹری بن رہی ہوتی ہے، پوری قوم کے سامنے وہ سیشن چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مہذب باتوں کو بھی غیر مہذب انداز سے چیزوں کو ڈائیورٹ کرنا ہر سیشن پہ. میں آپ کو پنجاب اسمبلی کی 2 سال کی پارلیمانی ہسٹری کا عرض کروں گا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی قانون سازی نہیں ہوئی جتنی پنجاب نے 2 سال میں کی. فیڈرل میں بھی بہت ساری قانون سازی ہوئی ہے. میں لغاری صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، ہم ہمیشہ سب لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں. لیکن میں بڑی جرات کے ساتھ عاجزی کے ساتھ عرض کروں گا کہ بہت ساری قانون سازی ہوئی ہے، لیکن جب بھی بات آتی ہے ان پولیٹیکل پارٹیوں کی لیڈرشپ کے حوالے سے، انہوں نے ایک ایسا کلچر ڈیولپ کر دیا اس ملک میں. یہ ہولی کاؤز ہیں، یہ وہ مقدس گائے ہیں جن کے بارے میں نہ کوئی شخص سچی بات کر سکتا ہے، نہ کوئی شخص سچی بات کا اظہار کر سکتا ہے. آپ ایک فکرہ کہیں، یہ اس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ حقیقی بات عوام کے سامنے نہ آئے، ہم شور مچائیں. آپ ٹاک شوز دیکھ لیں، آپ اسمبلی کا فلور دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پہ. چلے ہم تو نکمے ہیں. ابھی میرے بھائی نادر گبول صاحب، میرے چھوٹے بھائی فرما رہے تھے کہ یہ چور گورنمنٹ ہے، ڈبے چوری کر کے گورنمنٹ میں آئی ہے. بھائی انہی ڈبوں کی چوری کے دوران آپ مراد علی شاہ کے جھنڈے تلے سندھ میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کو پتہ ہے. مطلب حیران کن بات ہے کہ وہ
محبتوں کی کتاب پڑھ کر میں مطلب یہ شعر بھول گیا ہوں کہ حیرانی کی بات ہے کہ جب آپ منافقت کی بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دو رائے دے رہے ہوتے ہیں. آپ اسی الیکشن کے ذریعے آپ سندھ میں گورنمنٹ کر رہے ہیں, اسی الیکشن کے ذریعے آپ نے پرائم منسٹر کے الیکشن کنٹیسٹ کیا, اسی الیکشن کے ذریعے آپ سینٹ میں تمام اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جہاں آپ کے مفادات کو زد پہنچتی ہے آپ فوراً سلیکٹڈ, ڈبے چوری ہوئے. میں حیران ہوتا ہوں. دیکھیں لوگ اس بات سے اب لوگوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہے. گورنمنٹ نے اپنا کام کرنا ہے, اپوزیشن کو بھی اپنی بالغ نظری کا ثبوت دینا ہے. صحیح. آپ بہرحال ہم اپوزیشن کی بالغ نظری کے حوالے سے آپ نے ڈبے چوری کے حوالے سے بات کی. مجھے پچھلے سینٹ الیکشن میں کمل یاد آ گیا کہ ایک ہماری بڑی محترم سینیٹر ہے روبینہ خالد صاحبہ, بڑی اچھی خاتون ہے, بولنے میں بھی بڑا. اب وہ بڑی حیران کن تھی نادر قبول صاحب کہ خیبر پختونخوا میں جہاں پر آپ کے ممبران کی تعداد منتخب ایک جنرل ممبر کو نہیں تھی, وہاں پہ روبینہ خالد صاحبہ خیبر پختونخوا سے وہ جیت گئیں سینٹ کا الیکشن. یہ بڑی حیران کن عمل تھا. یہ کس طرح سے ہو جاتا ہے؟ تو سوال پھر یہاں پر ہوتا ہے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. اس قسم کے عمل تو رکنے چاہیے نا, کہ جہاں پر آپ کے ممبرز ہی نہیں ہیں وہاں سے اتنے زیادہ ووٹ لے کے سینیٹر منتخب ہو جائیں. تو یہ کوئی جادو ہوتا ہے, یہ کوئی اعلیٰ دین کا کوئی چراغ چلتا ہے؟ سر اس کے راستے تو روکے بڑے ضروری جانے چاہیے. اور آپ کی جماعت تو وہ ہے جو ہمیشہ آئین کی, قانون کی, ووٹ کی بالادستی کی بات کرتی آئی ہے. تو سر بسم اللہ کریں, ایسے سارے راستے رک جائیں گے. دیکھیں آپ صحیح فرما رہے, اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی پارٹی کا ڈائریکٹو ہو اسی کے تحت ایم پی ایز ووٹ کریں سینیٹر کے لیے. مگر اب مجھے نہیں پتا کہ روبینہ خالد صاحب, آئی ڈونٹ تھنک وہ اتنی کوئی پیسے والی ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ خرید سکیں ایم پی ایز کو. یہ تو ایسی جگہوں میں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی ارب پتی شخص ہو, جیسے کہ اعظم سواتی ہو گیا یا جہانگیر ترین ہو گیا, ایسے لوگ خرید سکتے ہیں ایم پی ایز. روبینہ خالد تو آئی ڈونٹ تھنک فائنینشلی اتنی اسٹرانگ ہے, اور نہ پیپلز پارٹی ان کے لیے پیسے کبھی خرچ کرے گی. تو ہو سکتا ہے ان کے کوئی ذاتی تعلقات ہو, اس کے تحت انہوں نے ممبر سے بات چیت کر کے. اب ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے 90s میں میرے والد بھی سینٹ پہ کھڑے ہوئے, تو جہاں ان کو 6 ووٹ ملنے تھے ایم پی ایس کے, ان کو 8 ووٹ ملے, کیونکہ کچھ تھے باقی پارٹیز کے انہوں نے ذاتی طور پہ دوستی کے تحت اور پرانے فیملی تعلقات تھے اس کی وجہ سے ووٹ دیے. تو اس چیز کو تو نہیں روک سکتے اگر آپ کوئی ذاتی طور پہ دیں. اب دیکھیں انڈیپینڈنٹ ایم پی ایس بھی ہوتے ہیں, اور ہر پارٹی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. کچھ پارٹی اسٹرکٹ ہوتے ہیں اس معاملے میں. سر یہ تو بڑا اچھا ہے کہ 5 ممبر صوبائی اسمبلی ہوں اور چل جائیں. ایسی زبردست قسم کی بھی شخصیت ہونی چاہیے اور جادو بھی ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر کچھ بات کریں گے. جیسے میں نے ابتدا میں بات کی کہ راجہ پرویز اشرف صاحب بجلی کے نرخ کیا بتا رہے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں اور حقیقت میں کیا تھی. بریک کے بعد بات ہوگی. جی بریک لیتے ہیں نا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج قومی اسمبلی میں بڑی ہنگامہ آرائی نظر آئی ہے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے الزامات تھے اور ان الزامات کے جواب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت میں آ رہے تھے. قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ ایک لوٹا اس حکومت میں ہے جو کبھی کاف لیگ میں, کبھی نون لیگ میں, کبھی پی ٹی آئی میں, دوسرے پر الزام. اور پھر جب عمر ایوب صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں ایک کتاب پڑھی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ زلفی وہ کون تھا, وہ انہوں نے کتنی جماعتیں تبدیل کی ہیں. اس قسم کے بیانات آج اسمبلی میں ہوتے رہے. لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب نے آج اپنے دور حکومت میں کہا کہ ہمارے دور حکومت میں کتنا بجلی کے یونٹ تھا. وہ آپ کو پہلے شارٹ سنواتے ہیں کہ ان کا کہنا کیا تھا, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دور میں بجلی کے نرخ کیا تھے. راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 روپے کے بجلی کا یونٹ ہے. ایسا نہیں ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں آئی تھی تب بجلی کے فی یونٹ کی قیمت 2 روپے 13 پیسے تھی, یعنی کہ 2.13 پیسہ جو اس وقت تھا ریٹ. لیکن اس کے بعد جب راجہ پرویز اشرف صاحب ہی وزیر اعظم کے طور پر ان کا ٹینیور ختم ہوا 2013 میں, 2008 سے 2013 میں, 2008 میں یہ قیمت 2.13 پیسے تھی. اور اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت 9.38 پیسے ریٹ تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں. اگر چیلنج پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تو وہ بھی کرانے کے لیے تیار ہے. 4 روپے کا کوئی یونٹ نہیں تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی. راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بنے ہوں تو یقینی طور پر ہوگا
4 روپے، لیکن جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو جاتے جاتے 9 روپے 38 پیسے یونٹ تھا، یعنی ان کے دور حکومت میں 7 روپیہ 25 پیسے بجلی کے نرخ میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان مسلم نون کی حکومت آئی تو پھر ڈبل فگر میں داخل ہوا، اور آج تو پھر بجلی کی قیمت قابو میں نہیں آ رہی ہے اس دور حکومت میں۔ بہرحال یہ تھوڑی سی تصحیح تھی کہ راجہ صاحب وہاں بولے، کسی نے بولا نہیں بولا، ہماری ذمہ داری تھی اس فگر کو کلیئر کرنا۔ اب پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو اجلاس ہو رہا ہے اور سربراہان بیٹھ گئے ہیں، کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ صدیق ساجد نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ صدیق ساجد، کیا صورتحال ہے آج؟ پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے اپنے اجلاس میں؟ جی، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس اس وقت مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہاں پر ہو رہا ہے۔ 3 نکاتی ایجنڈا ہے: استعفے، اس کے بعد لانگ مارچ اور سینٹ الیکشن مشترکہ طور پر لڑنا۔ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اس حوالے سے اپنی جو تجاویز ہیں وہ آج کے اجلاس میں سامنے رکھیں گے۔ مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، شہری رحمان، راجہ پرویز اشرف اور پی ڈی ایم میں شامل دیگر جو 10 جماعتیں ہیں ان کے مرکزی رہنما اور پارلیمانی جو رہنما ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد اس میٹنگ کو جوائن کریں گے آصف علی زرداری ویڈیو لنک پہ، اور نواز شریف بھی اس کو جوائن کریں گے۔ جو جیسا کہ میں نے آپ کو 3 نکاتی ایجنڈے کے حوالے سے بتایا کہ اس میں استعفوں کا معاملہ، اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے کہ استعفے کب دینے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر لانگ مارچ۔ اور لانگ مارچ کے لیے تجاویز جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایک ہی ہیں کہ مارچ کے آخر میں جو ہے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ کیا جائے، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی تجویز ہے کہ 23 مارچ کو اس کا آغاز کر دیا جائے۔ نون لیگ نے بھی کہا تھا کہ مارچ کے آخری ہفتے میں یا وسط مارچ میں جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے، اور لانگ مارچ کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ استعفوں کا آپشن کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جائے۔ البتہ ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سینٹ کے انتخاب کو مشترکہ طور پر، یعنی کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑنے سے متعلق بھی آج کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ تو یہ تینوں نکات ہیں جس کے اوپر ہر جماعت جو ہے وہ اپنا انپٹ سامنے رکھے گی۔ پھر اس کے بعد جو آئین میں 26ویں ترمیم حکومت کرنا چاہ رہی ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کہ وہ شو آف ہینڈ سے سینٹ کے الیکشن ہوں، اس حوالے سے بھی جو کارروائی سینٹ اور قومی اسمبلی میں ہوئی ہے اور جو ہاتھا پائی ہنگامہ رائی کی صورتحال پیدا ہوئی، اس کے اوپر بھی اپوزیشن کی جماعتیں آج اپنی جو حکمت عملی ہے وہ مرتب کرنے جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، صدیق ساجد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے جیل میں نمائندہ خصوصی، بہت شکریہ صدیق آپ کے وقت کا۔ اور اب یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ 3 نکاتی ایجنڈا ہے۔ لغاری صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ سر، یہ مل کر الیکشن لڑنے کا بڑا عجیب معاملہ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تجویز تھی مل کر الیکشن لڑا جائے، تو مجھے مریم نواز صاحبہ کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ووٹ دو گے تو وہ زرداری کو چلا جائے گا، زرداری کو ووٹ دو گے تو عمران خان کو چلا جائے گا، دونوں بھائی ہو گئے، اب مل کر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اب کیا کہا جائے گا؟ مریم نواز صاحبہ کی اگر وہ جماعت کے کوئی ممبر ہوتے تو میں ان سے سوال کرتا، لیکن میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا اس سارے معاملے پہ۔ مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں، تو یہ تو سیاست ہے۔ سیاست میں اس طرح ہوتا ہے کہ آج ایک مقام پر کھڑے ہوتے ہیں اور کل دوسرے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، اور میں تو آپ کو لسٹ بتا سکتا ہوں کہ کون سے لوگ جو ہیں کل کس مقام پر تھے اور اس سے پہلے کس مقام پر تھے اور اس سے پہلے کس مقام پر تھے۔ بڑی تفصیل ہے سر، بڑی فہرست ہے لمبی۔ اور بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کل کہاں پر ہوں گے، کون کہاں پر ہوگا، تو اس طرح کی صورتحال تو ہے، لیکن یہ کہ سیاست ہے اور سیاست میں اس طرح سے، اور تھرڈ ورلڈ کے ایک بیچارے ملک کی سیاست ہے، ایک ایسا بیچارہ ملک جس میں عوام کی نہیں سنی جاتی ہے اور عوام کے درد پر کوئی بات نہیں ہوتی ہے، صرف حکمران طبقہ اپنے ٹکراؤ میں عوام کے لیے تفریح کی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے، اور یہ رولنگ ایلیٹ جو ہیں آپس میں اس طرح کی لڑائیاں کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ تماشے میں لگے رہیں، ان کے مسائل جو ہیں وہ رہیں ایک طرف، ان کی طرف کوئی توجہ نہ جائے۔ ظاہر ہے کہ کل تھے، اس سے پہلے بھی ایک دوسرے کے مخالف تھے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملے، پھر اس کے بعد پھر الگ ہوئے۔ انہوں نے اس طرح سے پہلے اور بھی الائنس بنایا تھا جس میں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پاس کیا تھا، اور اس محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد تو معاملہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، چونکہ عمران خان صاحب بھی بائیکاٹ کر رہے تھے، جماعت اسلامی بھی بائیکاٹ کر رہی تھی۔ لیکن محترمہ کے اس وقت وہ ایک اچھا فیصلہ تھا جس کے بعد میاں صاحب بھی وہ تو زرداری صاحب نے جا کر قائل کیا تھا میاں نواز شریف کو کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا آپ کو، اور یہی ہوا کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، اور پھر ان کے بعد آپس کے اختلافات، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں، ایک دوسرے کو کیا کیا کرنے کی باتیں جو ہوتی نہیں، ضیاء الحق کے بیٹے کی باتیں۔ میں گبول صاحب سے، سر ضیاء الحق کے بیٹے کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہی ہے اب آپ کی جماعت، یا نہیں لڑے گی سینٹ کا الیکشن؟
ضیاء الحق تو چلا گیا, دفن ہو گیا, مگر آج جو سلیکٹڈ بیٹھا ہوا ہے وہ اسی کڑی کا تسلسل ہے, اور ہم نے ونس اینڈ فار آل چھٹکارا پانا ہے. نواز شریف صاحب کا جو پاسٹ ہے وہ اپنی جگہ, مگر یو کی ناٹ ڈینائی دیٹ ریسنٹلی ہی از بین ویری پرو ڈیموکریسی اینڈ اینٹائی نان ڈیموکریٹک میجرز. تو اور ابھی ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں, وہ کوئی ڈکٹیٹرشپ یا اسٹیبلشمنٹ کی تو بات نہیں کرتی نا, کہ ہم بولے کہ نہیں کبھی ضیاء الحق کے ساتھ ان کا ساتھ تھا. اور آج جو سلیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی ہسٹری سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے 20-25 سال نرسری میں انہوں نے پرورش لی. اور مشرف صاحب کی بھی انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں جہاں پہ مشرف صاحب بولتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو سپورٹ کیا. تو حالات کے ساتھ ساتھ اوبیسلی بندے کو, انسان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, پارٹیز کو ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے. اور ایٹ دی ادر ڈے ہم سب پاکستانی ہیں, ہم نواز شریف صاحب کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں نا, کوئی کسی ایسے شخص کو تو نہیں سپورٹ کر رہے جو دعائیں کرتا تھا کہ مودی پاور میں آئے تو کشمیر شاید فتح ہو جائے گا. کشمیر کے اوپر سودا تو اس حکومت میں ہوا, جو بھی الزام نواز شریف کے اوپر لگتے تھے, پر ہسٹری یہ یاد رکھے گی کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے سلیکٹڈ حکومت کے دوران ہی گیا, اور شاید تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اس سلیکٹڈ حکومت کو. اور ہم یہی چاہ رہے ہیں اس وقت کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کیونکہ پہلی انٹری ہے سیاست میں, تو ان کا جو سیاسی کریئر ہے وہ ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ ہی رہے اور نان ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ نہیں. بے شک ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو بلاول صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا, یا پھر اے این پی کے اسفندیار ولی صاحب کے بیٹے کے ساتھ, مگر کوئی آؤٹ سائڈ فورس آ کے انفلوئنس نہیں کرے ڈیموکریٹک پروسیس کا, کیونکہ اس کے نقصانات ہمیشہ ہم نے دیکھے ہیں کس طرح سے ہوئے ہیں. عوام پیچھے چلے گئی ہے. مشرف صاحب یہ تو بہت ضروری ہے کہ اس وقت پارلیمان کا چلنا, سیاسی پروسیس کا چلنا, اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا کہ بار بار اس کو تجربہ گاہ بنا دیا جائے اس میں. لیکن یہ ہے کہ اس پروسیس کا حصہ ہے اپوزیشن, تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ سینٹ الیکشن میں وہ پارٹ بھی لے رہے ہیں, کہ اس پروسیس کو توڑا نہیں جا رہا. لیکن سر سینٹ الیکشن قریشی صاحب وہ تو اب جو بھی فیصلہ ہوگا اگلے آنے والے دنوں میں کہ یہ اوپن بیلٹ ہے یا سیکرٹ ہے, لیکن یہ فیصلہ اگلے آنے والے وقت میں ہو رہا ہے کہ مارچ میں آپ کے خلاف مارچ ہوگا. اور مارچ جیسے جلسے جلوس تو سر ہوتے رہتے ہیں, مارچ جیسی چیز وہ بھی اسلام آباد کی جانب وہ بہت خوفناک اور بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو آپ کی حکومت کے لیے اب مارچ خاصا سخت ہونے والا ہے, تیار ہے اس کے لیے؟ دیکھیں ہمارے وہاں پنجاب میں نا ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ تیرے آن تے کھڑاک بڑے ہون گے, مزے تے مائیا ہون آن گے. اچھا, یہ جو اکٹھے ہو کر اب سینٹ کا الیکشن لڑنے کی بات ہو رہی ہے, میں پہلے اس کا جواب دوں آپ کو. لغاری صاحب نے واقعی ہسٹری ساری دیکھی ہوئی ہے, اور انہوں نے فرما بھی دیا ہسٹری کے بارے میں, کون کہاں تھا کون کہاں تھا. لیکن یہ سٹانس ماضی میں کبھی ان جماعتوں کا ایک دوسرے کے خلاف اتنا نہیں رہا سخت کہ ایک شخص یہ کہتا ہو کہ نعوذ باللہ مجھے خدا بھی کہے گا میں نواز شریف کی بات کا اعتبار نہیں کروں گا. یہ آصف زرداری نے کہا تھا, اور نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کائنات کا سب سے جھوٹا شخص آصف زرداری ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ مطلب میں اس کو سیاسی الائنس نہیں سمجھتا, میں اس کو مفادات کو بچانے کے لیے, اپنے ذاتی ایجنڈاز کی تکمیل کے لیے وہ کٹ ہے جس کا مقدر آج بھی ناکامی ہے اور کل بھی ناکامی ہے. ایک چیز آپ کو بطور پولیٹیکل ورکر میں فورکاسٹ کر دوں, اس سارے کھیل تماشے سے, میں اس کو کھیل تماشا اس لیے کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اس الیکشن کو نتائج کو تسلیم نہیں کیا جس میں ان کو شکست ہوئی. بین ہی پیپلز پارٹی بھی یہی کرتی رہی, جب الیکشن ہارتے تھے تو یہ کہتے تھے جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اس سارے کھیل تماشے کا جو بینیفیشری ہوگا وہ آصف علی زرداری ہوگا. میں آج بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی یہاں ہوں, آپ دیکھیے گا اس پی ڈی ایم سے اگر کسی شخص کو کوئی پولیٹیکل بینیفٹ ملا تو وہ آصف زرداری ہوگا. میاں صاحب اپنے سارے پتے چل چکے, ان کے پاس آخری پتہ مریم نواز کی صورت میں تھا. انہوں نے سمپیتھی گین کرنے کی کوشش کی, بیٹی باہر آئی. ہمارے ہاں روایت ہے جب خواتین یا بچیاں باہر آتی ہیں لوگ عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, ان کو چادر پہناتے ہیں. لیکن پنجاب کی عوام, پاکستان کی عوام یہ ضرور کوشچن کرتی ہے ان دونوں تینوں خاندانوں سے کہ یہ 3-4 خاندان ہیں اس ملک کی پہ اقتدار کے لیے, صرف یہ 22 کروڑ مائیں کوئی نئی لیڈرشپ نہیں جانتی. یہ 4-5 خاندان جو اب 3rd سے 4th جنریشن کی طرف جا رہے ہیں اس ملک پہ جو حق حکمرانی رکھتے ہیں, ان کو پاکستانی قوم نے ریجیکٹ کر دیا. آپ مارچ میں دیکھیں گے کہ یہ مارچ ان کے لیے مصیبت ثابت ہوگا. اسی سینٹ کے الیکشن میں, اسی سینٹ کے الیکشن میں جو انشاءاللہ
فیب کے کسی بھی دن ہو جانا ہے. آپ دیکھیے گا جوتیوں میں یہ ہانڈی جو نا یہ جوتیوں سے پھوٹے گی اور یہ ایک دوسرے کو خود گالیاں دیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا اتحاد نیچرل نہیں ہے. چلیں سر اب یہ دیکھتے ہیں پھر مارچ میں کیا ہوتا ہے اور فروری کے الیکشن میں اب کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب فیصلہ آج بہرحال پی ڈی ایم اپنے اجلاس میں کرے گی, اس کے بعد اگلے آنے والے دنوں میں لائحہ عمل بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نادر گبول صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما, آپ کا بھی بہت شکریہ. لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لغاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر کچھ بات کریں گے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کے حوالے سے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ اس وقت کھیلا جا رہا ہے. بارش کی وجہ سے میچ رک گیا, 58 اوورز ہوئے اور پاکستان کے 145 رنز اور 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. آج پھر پاکستان کو اوپننگ جو سکواڈ ہے وہ نہیں چل پایا اور انفارچونیٹ آج اظہر علی بھی 0 پہ آؤٹ ہو گئے. یعنی کمران بٹ اور عابد علی اور اظہر علی کے بعد کپتان بابر اعظم اور فواد عالم کراچی ٹیسٹ کے ہیرو دونوں اس وقت کریز پر موجود ہیں, لیکن میچ رک گیا ہے. پاکستان 145 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی اننگ اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز وسیم باقی, ہمارے سپورٹس رپورٹر. اعجاز بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعجاز, پاکستان کی گرپ اچھی لگ رہی ہے کہ 145-3, لیکن انفارچونیٹ اب بارش ہوئی ہے, بارش کی وجہ سے جب میچ رکا ہے تو پھر اوورز بھی کم ہو رہے ہیں کیونکہ دن اب ڈھل رہا ہے. تو کیا صورتحال پنڈی کے میچ کی اور پنڈی کی پچ کی رہے گی اس میچ میں؟ دیکھیں مدثر, جو وکٹ اگر ہم پہلے جو پاکستان کی 3 وکٹیں گری ہیں اگر ان کو دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ جی وکٹس یہاں پہ پاکستان کی گر رہی ہیں اور وکٹ اچھا ہے, بولرز کو مدد کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. عابد علی آپ کو پتہ ہے آؤٹ آف فارم ہے, عمران بٹ کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے, سو وہ کانفیڈنس کی کمی ہے اور اسی کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے شان مسعود کو ڈراپ کیا گیا تھا. لیکن پھر دیکھیں فواد عالم اور جس طریقے سے کپتان بابر اعظم نے آ کے ایک اینڈ سنبھالا تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وکٹ پہ سکور کیا جا سکتا ہے اگر آپ ٹیسٹ موڈ سے کھیلو. تو دونوں کھیلے ہوئے ہیں اور جو کہ پاکستانی ٹیم ہے یہ پارٹنرشپ لگ رہی ہے. اور جو صبح فینز کو دھچکا لگا تھا پہلی 3 وکٹوں کا, انہوں نے آ کے ریکور کیا ہے اور یہ شاید وکٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس پہ بیٹنگ ہو سکتی ہے. تو ویدر کاسٹ کیا ہے کہ اگلے 5 دن کیا بارش کے نظر تو نہیں میچ ہو جائے گا؟ اگر اسی طرح سے اوور سارا دن میں کٹتے رہے 20-20, 25-25, 15-15 تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا 4 اننگ ہونا. سر پاکستان میں کیونکہ 10-12 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے تو پاکستانی یوز ٹو نہیں ہے ٹیسٹ میچز کے اندر. یہ ٹیسٹ میچز کے اندر ایک دن ضائع ہو جاتے ہیں اور کچھ کم اوور کے بھی میچز ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ ایک عرصے سے ہو نہیں رہی ہے تو وہ پاکستانی فینز میں سوشل میڈیا ٹویٹر پہ بھی دیکھ رہا تھا اس بارے میں پریشانی کا شکار تھے. لیکن یہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہوتا ہے, لیکن جو موسم ہے اس میں اگر ایک دن میں 90 اوور کا کھیل نہیں ہو سکتا تو 65 اوورز پریڈکشن ہے بارش کی جس میں وقفے وقفے سے میچ ہو سکتا ہے. لیکن دلچسپ چیز یہ ہے کہ یہ جو دونوں اننگز کھیل کے لے کے جا رہے ہیں, اگر فواد ایک اور سینچری سکور کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو 10 سال میرے ضائع ہوئے تھے وہ کمپین دوبارہ آپ کو متاثر سوشل میڈیا پہ نظر آئے گی کہ میرے 10 سال کا حساب دو. اور یہ دونوں بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور بڑا دلچسپ جو ہے نا وہ ٹیسٹ میچ ہے. اس میں موسم کا خلل ضرور ہے لیکن ٹیسٹ میچ اسی پیک پر ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا نے اپنا ساؤتھ افریقہ کا ٹور کینسل کر دیا ہے, تو ساؤتھ افریقہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ اچھے نوٹ کے اوپر آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کو ختم کریں کیونکہ وہ فائنل میں نہیں جا سکے. تو ابھی فواد عالم کے ساتھ تو ویسے بھی کیپٹن ہیں, اب اور زیادہ فواد عالم اچھا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اپنی یہ سنچری بھی مکمل کریں اور بابر اعظم کی سنچری کے لیے بھی ہم بیسٹ آف لک کریں گے. لیکن ایک اور چیز بڑی اچھی خبر وہ پی ایس ایل میں تماشائیوں کی انٹری ہے کیونکہ پی ایس ایل کا ایک اپنا رنگ ہے, اس کے حوالے سے آج فیصلہ ہو گیا ہے. تو کیا اب لاہور کے اور پھر کراچی کے سٹیڈیمز میں ایک میں 5,500 ایک میں قریب 7,500 تماشائیوں کی اجازت ہوگی, تو پی ایس ایل کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے فرنچائز کی جانب سے, کھلاڑیوں کی جانب سے, کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا اچھا اقدام ہوگا کہ اگر تماشائی آ جائیں؟ مدثر کیونکہ تعداد صرف کراچی میں 7,000 ہے 30,000 کی کیپیسٹی میں, اور لاہور میں جو تعداد ہے وہ 5,000 ہے 25,000 کی کیپیسٹی میں, سو تعداد بہت کم رکھی گئی ہے. اگر یہی ایکسرسائز آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے اندر دیکھا گیا تو وہاں پر تماشائیوں کی تعداد زیادہ تھی, لیکن کیونکہ وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا
और वफाकी हुकूमत के जिम्मेदार इदारों ने ये पीसीबी को मशवरा दिया कि आप इतने लोग लाएं, क्योंकि कोरोना का थ्रेट किसी हद तक है। लेकिन जिन लोगों को मौका मिलेगा, मेरी और आपकी और क्रिकेट फैंस की ये ख्वाहिश भी कि आने दें जो कि पीएसएल को प्यार करते हैं, वो पासेज की हद तक, वो सरकार की हद तक पासेज ना बांट दिए जाए उन फैमिलीज को कि वो कोरोना में जाके सुपर लीग को एंजॉय करें। ये पाकिस्तान में एक रिवायत रहती है। आई विश के ओपन टिकटों की फिरोख्त तो बैंकों के बाहर, जो सोशल मीडिया पे क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि पीसीबी को चाहिए कि टिकट्स जो है वो उनको बकायदा वेबसाइट के ऊपर या ऑनलाइन फिरोख्त किए जाएं, ताकि जो फैंस कोशिश करें उनको मिले। पासेस 5000 लोगों को अलाउड है। एक अच्छा तो रेल क्रिकेट फैंस तक जो है वो टिकट्स पहुंचे हैं, और वो असल क्राउड जो है वो ग्राउंड में होगा, तो वो 5000 या 7000 होंगे, तो उससे भी स्टेडियम जो है वो गूंजेगा और एक मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया, एजाज वसीम हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।